बाकू से वापस आई हैं, जो अर्बन फोरम था वहाँ पर जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आज मरीम नवाज शरीफ इज रिकग्नाइज्ड एज अ वुमन लीडर फ्रॉम पाकिस्तान. मेरा ख्याल है कि डिबेट होनी चाहिए कि जो काम, जो टास्क किसी खातून को दिया गया है उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उसकी परफॉर्मेंस क्या है. आई कांट, बहुत दिल बुरा होता है. ऐसा कोई कानून हो जो मंशियात फरोशों की कोई वापसी ना हो, इसको ख़त्म कर सके. अब का टाइम है, उसमें ये चेंज आया है कि करंट जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके टाइम में जब कोई हरासमेंट करता है तो वो पकड़ा जाता है. मैं खुल के कहती हूँ कि ये काम जेन्युइन है, मेरिट पे करूँगी. जो मुझे लगता है कि जेन्युइन पे मेरिट पे कोई ज्यादती कर रहा है तो फिर मैं उसके साथ बिल्कुल ओपनली आके खड़ी नहीं भी होती. लपड़ लाया, मैं हूँ ऐसी, मैं हरासमेंट फेस इतनी ही कर सकती हूँ कि किसी ने हरास किया तो फिर उसको इस काबिल नहीं छोड़ा मैंने कि वो दोबारा किसी और को हरास करे. रिश्वत ऑफर हुई कभी? हाँ हुई. मैं आपको अपना जैज़ कैश नंबर देता हूँ. ले अभी काटो. आमीन आमीन आमीन. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी विद मी. आपको तो पता, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इंटरेस्टिंग लोग अपनी पॉडकास्ट पे लेके आएँ और ऐसे ऐसे लोग लेके आएँ देर आर एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस. पंजाब की हम बात करते हैं तो वाकई पाकिस्तान का लाडला है. सबसे ज़्यादा हमारा कह लें कि लेविश लाइफस्टाइल, खूबसूरती, कह लें कि वॉकिंग टॉकिंग म्यूज़ियम आपका पंजाब के अंदर आपको नज़र आता है. हालांकि सिंध अगर मैं कहूँ तो इकोनॉमिकल बैकबोन भी है उसके अंदर, मगर पंजाब और सिंध के अंदर हमेशा से एक डिबेट रहा है कि जी पंजाब वालों को बहुत ज़्यादा आप पैम्पर करते हैं. तो वो एक अच्छी बात है पंजाब वाले के अंदर. अब मुझसे लोग डिसएग्री भी करेंगे कि सिंध में ओनरशिप नहीं है, लोग गलतियाँ नहीं अपनी मानते, लोग ओनरशिप नहीं किसी चीज़ की लेते. पंजाब वाले लेते और वो नज़र भी आता है. जहाँ अब वो चीज़ें नज़र आती हैं तो थोड़ी सी मतलब कड़वे सच की भी बात कर लें. इसके अंदर फिर ऐसी चीज़ें भी आती हैं जहाँ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने देखा कि पंजाब के अंदर अभी हाल ही में बहुत सी फीमेल स्टूडेंट्स बाइक्स पे आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं. विमेन सेफ्टी के ऊपर बड़ा ठीक ठाक काम हुआ है और जो नज़र भी आता है AI एंड इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की बेसिस पे पंजाब को बहुत ज़्यादा सेफ़ किया जा रहा है. इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हो रहे हैं और हमें रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं. लेकिन हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. आज उस प्रोज एंड कॉन्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमारी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से SACM स्पेशल असिस्टेंट टू द CM, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन बिकॉज उनके करियर के अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें अचीव की हुई हैं, मगर आजकल वो फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में भी लगी हुई हैं. काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे. प्लीज़ वेलकम सलमा भट्ट. अस्सलाम वालेकुम जी. सलमा जी कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र. एक तो आप भट्ट हैं, मैं भी भट्ट हूँ, तो सबसे पहले तो ये बड़ा हो गया. तो कश्मीरी होने के नाते खाने के डिपार्टमेंट में ही क्यों? कहते जिथे रोटी होंगी उत्थे भट्ट होंदा है. तो ज़ाहिर बात है, मेरे बारे में तो ये मशहूर है, लेकिन आप स्पेशली फूड एंड सेफ्टी, ये किस तरह हादसा एकदम हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ तो होता है कि जी अच्छा जी लड़की आएगी डॉक्टर बन जाएगी, या लड़की आएगी बड़ी हद से हद आपने ब्यूटी पार्लर खोल लिया, या आप लॉयर बन जाते हैं. इस डिपार्टमेंट में किस तरह आना? जी थैंक यू वेरी मच. मुझे लगता है कि अब तो एक तो वो टाइम नहीं है कि ये कहा जा सके, एक खातून को इस चीज़ के साथ मंसूब किया जा सके कि वो सिर्फ डॉक्टर बन सकती है, नर्स बन सकती है, टीचर बन सकती है. आई थिंक टाइम हैज़ चेंज्ड. और कितना पंजाब के हवाले से कितना चेंज हुआ है, अब पर्टिकुलरली आप यहीं से देख लें कि पंजाब के अंदर आज जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, वज़ीर आला पंजाब जो है, वो खुद एक खातून है अल्हम्दुलिल्लाह. और आप जो मेरा आपने पूछा कि हाउ एंड वाई फूड सेफ्टी के ऊपर एक खातून क्यों आपको, विच इज़ क्वाइट अनयूजुअल, क्योंकि इसके अंदर प्राइस कंट्रोल आता है, इसके अंदर मंडियों से डील करना, सब्जी मंडी से, गला मंडियों से. या इट्स अ हैंड्स ऑन जॉब. और उस पर नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा फील्ड रिलेटेड जॉब है और बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहने का, ट्रैवल बहुत ज़्यादा है. 41 अजला हैं इसमें जो आते हैं, जहाँ पे आपको खुद फिजिकली ऑन ग्राउंड हर जगह जाना पड़ता है. जैसे कि इस रमज़ान के अंदर सिर्फ एक महीने के अंदर आई विजिटेड 40 districts of the province in 1 month. In 1 month, 40 yes, districts. When I asked my driver on my way back कि हम कितने किलोमीटर्स करके वापस आए हैं, तो उसने कहा 10,000 किलोमीटर सफ़र करके हम वापस पहुँचे 1 महीने के अंदर. गाड़ी कौन सी थी? काली गाड़ी थी, ग्रैंडी थी, ये जो करोला. नहीं, मैंने कहा क्योंकि आजकल EV होनी चाहिए हर के पास, जो आपको पता है फ्यूल प्राइसेस. जी बिल्कुल. तो लेकिन यहाँ पर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने वाली
इस जगह पर लेके आने वाली, ये इनकरेजमेंट करने वाली कि वुमेन कैन डू दिस जॉब इज़ मरियम नवाज शरीफ साहिबा, CM पंजाब. She told me and she gave me this opportunity, I would like to call it, or responsibility, कि प्राइस कंट्रोल के ऊपर इट्स अनप्रेसिडेंटेड कि कोई खातून रही हो पंजाब के अंदर. और शी कॉल्ड मी वन डे एंड शी सेड कि आई वांट यू टू डू दिस वर्क एंड आई एम श्योर दैट यू कैन डू इट. सो बिकॉज ये जो उनका जुमला था कि आई एम श्योर दैट यू कैन डू इट एंड यू विल परफॉर्म वेल इन दिस domain. So there I started and then there was no looking back to it. बट आपको लगता है कि ख़वातीन को डबल प्रूव करना पड़ता है? जी बिल्कुल, ख़वातीन को डबल प्रूव करना पड़ता है. यू आर राइट. 2 चीज़ें प्रूव करना पड़ती हैं. उसमें एज के साथ थोड़ा फ़र्क पड़ता है, एक्सपीरियंस के साथ भी फ़र्क पड़ता है, और फिर एक आप कह सकते हैं मेच्योरिटी टू हैंडल सिचुएशन. बाहर सिचुएशन कोई नहीं बदलती, लेकिन यू लर्न टू हैंडल इट वेल. इससे फ़र्क पड़ता है विद द टाइम. जी डबल प्रूव ये करना पड़ता है कि एक जब आप खातून होते हैं और आप बहुत यंग एज पे, जैसे आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ अर्ली एज, मैं इन माई टीन्स आई स्टार्टेड वर्किंग. तो उसमें ये होता है कि शुरू में बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ता था कि आई मीन बिजनेस, अ वुमन कैन डू for professional things. You need to have thick skin. Yes, and a woman can do professional. छोटी सी बात है, जब मैंने गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक है, मैंने जब रावाली में एक 2003 की बात करी, मैं बहुत यंग थी, स्टूडेंट थी, तो एक फेस्टिवल कराया. तो वहाँ पे हमने वापडा वालों से कहना था कि बिजली ना जाए जब हम यूथ फेस्टिवल करा रहे हैं. अच्छा. तो जब मैं वापडा के दफ्तर गई तो मैंने उनसे कहा कि जब बिजली का तो ख्याल करे आज, या 2 घंटे लोड शेडिंग ना हो. तो उसने कहा कि कोई पाई भेजो गल करना से ना. अच्छा, हाँ ऐवी होता है ना. तो मैंने कहा कि जी आई एम दी प्रोग्राम हेड और आई एम मैनेजिंग इट, ऑर्गेनाइजिंग इट, एंड आई एम दी पर्सन हु विल डील इट एंड हैंडल इट. दिल नो पाई विल कम टू डू दैट. उन्होंने इजी लिया होगा. या तो आपकी जो बात है ना कि खातून को प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये बिल्कुल ये साबित करना पड़ता है कि वो काम कर सकती है. शी इज़ कैपेबल एंड शी नोज़ हाउ टू हैंडल थिंग्स प्रोफेशनली. और दूसरी बात कि फिर काम करना, और एक फिर ये साथ इस्टेब्लिश करना कि कर सकती है और फिर करके भी दिखाना. सो दिस इज़ हाउ यू कॉल इट अ डबल ड्यूटी. क्योंकि देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ख़वातीन ने बड़ा बढ़ चढ़ के पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट भी उन्हीं को किया गया. आप मादर मिल्लत से लेके अब तक देख लें, इट्स वेरी इजी टू टारगेट दम. कैरेक्टर असैसिनेशंस वगैरह हम लोग करते हैं. आपके ऊपर भी आया है कि अच्छा जी रिजर्व सीट पे आ गए एंड ऑल दैट. हाउ डू यू हैंडल दैट क्रिटिसिज्म? I never take that criticism on my nerves. I have never taken it in this way. अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी टाइप भी होती है. मुझे सीरियसली वैसे कम फ़र्क पड़ता है इस बात से कि एक कमरा भरा हुआ है और उसमें फ़र्ज़ करें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि जी आप रिजर्व सीट पे आई, तो मैं आई हूँ तो आई हूँ. इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये भी कहते हैं ना कि अच्छा जी कि जो सीजन पॉलिटिशियंस होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा जी एक तरह की पर्ची वाली सीट भी है कि ये उस चीज़ को फिर डबल प्रूफ भी करना पड़ता है आपको. नहीं, मुझे देखिए मेरा ख्याल है कि डिबेट होनी चाहिए कि जो काम, जो टास्क किसी खातून को दिया गया है, उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी काम करने का एफिशिएंसी लेवल क्या है, इफ़ेक्टिवनेस क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और फिर उसकी कोई पॉलिटिकली सैवी है, उसकी मेच्योरिटी लेवल क्या है. काम में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे सवाल करें, मेरे ऊपर तनकीद करें, क्रिटिक करें. हाँ, मैं औरत हूँ और मैं रिजर्व सीट पे हूँ, इसकी बात ये मुझे समझ नहीं आता. ये आर्ग्यूमेंट क्या है? देखिए दैट्स द मेन रीज़न व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे कि विमेन एम्पावरमेंट को किस तरह हम लोग हैंडल करते हैं, और विमेन एम्पावरमेंट हम लोग देखते किस तरह हैं. एक औरत को एक ओहदा जब मिलता है तो सबसे पहले उसकी इमेज को कंसल्ट किया जाता है रादर देन कि उसके करियर को, कि यार वो पीछे से सीवी अपना क्या लेके आ रही है नॉल. जिस तरह आपने कहा कि जी मैं वहाँ गई हूँ, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि जी भाई निकल लो. तो द न्यू गवर्नमेंट और ये जो गवर्नमेंट का मैंडेट है, इसके अंदर विमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या बिलोंग करती है? ओके, ये जो इस वक्त पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट है, जिसमें चीफ मिनिस्टर जो हैं मरीम नवाज शरीफ खुद एक खातून है और पहली वज़ीर आला खातून है, इसके अंदर तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त पंजाब के अंदर औरत होना एक फ़ख्र की अलामत है. और औरत कहलाना, और ये दिस इज़ ए हाई टाइम एंड राइट टाइम टू बी अ वुमेन इन पंजाब, बिकॉज आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको एक आइडेंटिटी है, रिकग्निशन है. मिसाल के तौर पे आज औरत सिर्फ एक नंबर नहीं है, हेड काउंट नहीं है. आज औरत सिर्फ ये नहीं कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, आज औरत डिसीजन मेकिंग में है. आज औरत सिर्फ विजिबिलिटी
نہیں ہے. ایسا نہیں کہ نظر آ رہی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ آپ 60 مرد ہیں یا 70 مرد ہیں, ساتھ 30 عورتیں بٹھا دیں تو ہیڈ کاؤنٹ ہوتا تھا وہ. آج وہ نہیں ہے. آج ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ دیکھیں, آج کہیں پر بھی آپ جب میرٹ کی بات کریں, کمپٹیشن کی بات کریں, آپ کو خواتین ایکسل کرتے نظر آتی ہیں. اب ٹائم ہیز چینجڈ. آج آپ دیکھیں اس دفعہ جو CSS کا امتحان کا رزلٹ آیا ہے اس کے اندر 170 لوگ جو ایلوکیشن ہوئی ہے اس میں سے 86 لڑکیاں اور 84 لڑکے ہیں. تو آؤٹ نمبر کیا ہے ایک سے بچیوں نے. اب دیکھیں, اب جہاں پر 50.6% بچیاں آ گئی ہیں CSS کا امتحان پاس کر کے, اور یہ اوپن تھا نا, ایگزام تھا کمپٹیشن کا. یا اس کے علاوہ سیاست کے اندر آپ دیکھتے ہیں آج پنجاب کی کیبنٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں خواتین بڑے امپورٹنٹ رول پہ ہیں. آج سینئر منسٹر پنجاب کی ایک خاتون ہے جو کہ انفارمیشن منسٹر ایک خاتون ہے. آپ پرائز کنٹرول کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ خاتون کام کری ہے. پھر آپ دیکھیں آج آپ کو DC ڈسٹرکٹ جو ضلع سنبھالتی خواتین نظر آتی ہیں موجود ہیں. DPO آپ کو خاتون کا ایگزامپل مل سکتی ہے. پھر آپ دیکھیں سو مچ سو کہ آج پنجاب کے اندر نمبردار دیکھیں عورتیں بنی ہیں. آپ دیکھیں لودھرا میں نمبردار ایک جو ہے وہ عورت ہے دنیا پور کے اندر. پھر ایک جو ہے وہ ادھر آئی تھنک عارف والا میں, کیونکہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے نا لوگ بڑے اسپیشلی آپ کے جو پرانے مرد حضرات ہیں وہ خوش نہیں ہیں کہ اچھا بہت سی خواتین. جی وہ کسی کی پرسنل چوائس ہو سکتی ہے. کسی کو کسی کے ہونے پہ خوشی ہو سکتی ہے, ناخوشی ہو سکتی ہے. وہ ایک پرسنل چوائس ہے, اس کے اوپر وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آج خواتین اپنا فٹ پرنٹ کیسے لے کر آ رہی ہیں, کیسے آگے لے کر جا رہی ہیں. دس شوز کہ آج خاتون صرف ایک سمبل نہیں ہے, اٹس ناٹ این آبجیکٹ. اس کی آج ایک سبجیکٹو پاور ہے. اور پاور یہی ہوتی ہے نا کہ جب وہ اپنی اسپیس کو کلیم کرتی ہے. تو عورتیں آج اپنی اسپیس کو کلیم کر رہی ہیں پنجاب کے اندر. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے ایک فضا بنانی ہوتی ہے, ایک کلچر ہوتا ہے, انوائرمنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر آپ نے اس کے لیے جو ماحول بنانا ہوتا ہے. وہ CM پنجاب مریم نواز شریف نے بڑی بخوبی پچھلے 2 سالوں میں جس طرح دیا ہے. جو یہ خواتین جو اپنے تئیں بھی ایفرٹ کر کے سامنے آ رہی ہیں, ان کو بھی ایک شیلٹر, ایک اوپر لیڈرشپ رول چاہیے ہوتا ہے. شیلٹر سے مراد میری یہ نہیں کہ ایک ایسی حفاظت چاہیے کہ آؤ میں تمہیں سڑک پار کرا دوں. شیلٹر سے میری مراد ہے کہ ایک لیڈرشپ رول اوپر کوئی ان کو کہیں پہ پول ان کر سکیں وہ جا کر اپنے اس وومن ہوڈ کو. تو جو مریم نواز شریف نے بطور وومن لیڈر جس طرح سے خود کو ریکگنائز کرایا, جس طرح سے اپنا پاتھ جو ہے اس کے اوپر چل کے دکھایا ایک رول ماڈل کی طرح. آج آپ دیکھیں مریم نواز شریف بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ایک گلوبل جو لیڈرشپ ہے اس کے دھارے میں جا کر کھڑی ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں ابھی کل ہی وہ باکو سے واپس آئی ہیں جو اربن فورم تھا وہاں پر, جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر آج مریم نواز شریف از ریکگنائزڈ ایز اے وومن لیڈر فرام پاکستان. اس سے پہلے وہ COP 30 میں گئی تھیں برازیل بیلم میں, جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی. اب اگر کل وہ باکو کے فورم پہ تھیں اور وہاں پر انہوں نے اپنی چھت اپنا گھر ہاؤسنگ کے اوپر جو ایک اپنا ماڈل پریزنٹ کیا اور 1 لاکھ لوگوں کو گھروں میں شفٹ کر کر وہ وہاں پر گئی تھی. شی ہیڈ سم تھنگ ٹو پریزنٹ کہ ہماری پریورٹیز کیا ہیں پاکستان کی آج پنجاب کی. اور پھر اس میں جیسے انہوں نے بتایا کہ ہاؤسنگ از اے پریورٹی, سینیٹیشن اور کلین ڈرنکنگ واٹر از اے پریورٹی, سیویج از اے پریورٹی وچ آلسو ریزونیٹس ود دی SDGs جو کہ ہم نے فلفل کرنے ہیں دنیا کے اندر. تو جب گلوبل اس کے اوپر جا کے وہ پلیٹ فارم پہ جاتی ہیں اور آج اپنے آپ کو گلوبلی وہ ایک ریکگنائزڈ وومن لیڈر ہیں پاکستان کی, تو وہ پاکستان کے لیے بھی سمبل آف پرائڈ بن چکی ہیں. پھر آپ ان کو جیسے وہ COP 30 میں گئیں تو وہ جیسے کلائمیٹ وارئر کہلوائیں, اور وہاں پہ انہوں نے جا کے جیسے اپنا ایگزیبٹ کیا اپنے پیویلین میں اپنے کام کو کلائمیٹ کے حوالے سے, جس طرح سے چیمپئن کیا اپنے کام کو, اور جس طرح سے ستھرا پنجاب کا وہاں پر جا کے شو کیس کیا. آج پنجاب کے اندر 1.5 لاکھ لوگ ہیں ستھرا پنجاب کے اندر جو ایک گلی محلے کوچے کی جا کر صفائی کرتے ہیں, گند اٹھاتے ہیں ڈسٹ بن سے. وہی والی بات ہے, جہاں اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا بیک لیش بھی آتا ہے. ستھرا پنجاب کے اوپر بھی کافی زیادہ کرپشن کے کیسز آ رہے ہیں کہ جی یہ ایک سیلف مانیٹرنگ ہے, ایک سیلف مانیٹرنگ ہے جو CM نے خود اس کا آغاز کیا. لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ بیسکلی ایز وومن لیڈر مریم نواز شریف نے اپنے آپ کی جو کام کر کے دکھائے, مطلب آپ ستھرا پنجاب دیکھ لیں, اپنی چھت اپنا گھر دیکھ لیں, آپ اور بہت سارے وومن سے ریلیٹڈ اگر آپ انیشیٹو دیکھنا چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے کیا ماحول پیدا کیا پنجاب کے اندر گزشتہ 2 سالوں میں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے پنک گیمس آئیں بچیوں کو. میں نے بات کرنی ہے, میں مگر اس سے پہلے یہ چیز ڈسکس کرنا چاہتا کہ پروٹیکشن اور پارٹیسپیشن, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ویمن امپاورمنٹ کو جب اسٹارٹ کیا گیا نو دیٹ, تو پروٹیکشن کی بجائے اس کو کہا گیا کہ جی پارٹیسپیشن. اب اس کے اندر جو اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی وہ تھی کہ جی پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ پارٹیسپیشن ہونا بہت ضروری ہے. کانسیپٹ تو اچھا ہے, ایگزیکیوٹ میں سب سے بڑے چیلنجز کیا آ رہے تھے, کیونکہ ہر جگہ پولیس نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا, بہت بڑا آپ کا پنجاب ہے نا آل دیٹ.
تو پریکٹس وہ والی جو تھی کہ جی پروٹیکشن اور پارٹیسپیشن کو ان لوگوں کو آپس میں جو مرج کرنا ہے اس کے لیے سب سے بڑے چیلنجز کیا آپ لوگوں کو فیس ہو رہے تھے؟ اس میں دیکھیں پروٹیکشن سے پارٹیسپیشن بنانے کے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کی جینڈر بجٹنگ ہو. آپ ریسورسز آپ نے ایلوکیٹ کرنے ہوتے ہیں اور آپ پرائورٹی میں کہاں پہ فال کرتے ہیں. خواتین کا ایجنڈا جو ہے ایک گورنمنٹ میں ایک گورننس اسٹرکچر کے اندر آپ کے ADP کے اندر کہاں ریفلیکٹ ہوتا ہے, آپ کے بجٹ میں کہاں ریفلیکٹ ہوتا ہے, آپ کے ریسورس ایلوکیشن میں کہاں پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 2 سالوں میں جس طرح سے بجٹ کو جینڈر سینسٹیو بنایا گیا ہے, جس طرح سے جتنے بھی گورنمنٹ کے انیشیٹوس ہیں اس کے اندر اب یہ نہیں ہوتا کہ 10% کوٹا 20% کوٹا. فار ایگزامپل اگر آپ ہونہار اسکالرشپ لیتے ہیں تو اس کے اندر اگر گزشتہ 2 سالوں میں تقریباً 80,000 اسکالرشپس اگر دیے گئے ہیں تو یا جو 30,000 پر ایئر جو اسکالرشپ دیا جا رہا ہے جس کا اب میگنیچیوڈ بڑھا کر 50,000 کر دیا گیا, تو اس کے اندر 67% خواتین بچیوں کے ہیں اسکالرشپس ہیں. 1,10,000 اگر لیپ ٹاپ گیا تو اس کے اندر سے جو پرسنٹیج اگر آپ نکالتے ہیں تو بیونڈ 50% بچیاں لے گئی ہیں کیونکہ میرٹ پہ تھا, جو مارکس کے اوپر تھا ڈپینڈ کرتا تھا. اب یہ دیکھیں یہ ہے جینڈر سینسٹیو بجٹنگ یا جینڈر ایلوکیشن کس طرح ڈفرینٹ پروگرامس کے اندر کی گئی. پھر اس کے علاوہ جیسے اب گیمس کی اگر آپ بات کر لیتے ہیں یا آپ اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, پھر جیسے دھی رانی پروگرام ایک آیا خواتین کے اوپر مختص کیا گیا کہ جو جن کے والدین بہت زیادہ کم آمدن والے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں یا اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کے جو بچے ہیں جو ان کو نہیں یا جو افورڈ نہیں کر سکتے بچوں کی شادیاں کرنا, ان کی جیسے خواتین کے لیے جو دھیرانی پروگرام کے تھرو قرضہ لینا پڑتا ہے لوگوں کو, جی قرضہ لینا پڑتا ہے, ڈاوری کا ایشو ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں تقریباً پچھلے 2 سالوں میں 8,000 بچیوں کو 3,000 پہلے سال, دوسرے سال 5,000 بچیوں کی جو کلیکٹیو شادی کا جو کیا گیا, ان کو ہر بچی کو 2-2 لاکھ روپے ATM کارڈ کے تھرو دیا جاتا ہے جب ان کی شادی ہوتی ہے. پھر ان کے جو دولہا دلہن کے جوڑے جو ہیں ان کے 25-30 مہمان دونوں طرف سے آتے ہیں جن کو کھانا ہوسٹ کیا جاتا ہے, بڑا سا شادی ہال بک کرایا جاتا ہے. جی بالکل. اب یہ اس طرح کا جو کانسیپٹ مطلب دیکھیں ہر سیگمنٹ سے ٹچ کیا خواتین کو. پھر آپ دیکھیں دیہاتی خواتین جو ہے ان کے لیے جو پروگرام جو لائف اسٹاک کا کرایا گیا جس میں تقریباً 10,000 خواتین کو اب تک جو ہے وہ لائف اسٹاک مویشی جو دیے گئے. اچھا اب یہ کیا ہے, ایک طرف کہا جائے گا کہ شاید میں پروگرام گنوا رہی ہوں. دس از ناٹ جسٹ پروگرام گنوانا, اٹ از ایکچولی what impact it has on women life. I can understand. دیکھیں simultaneously جب اتنی زیادہ چیزیں موشن میں ہوتی ہیں اور ویمن امپاورمنٹ کے اوپر جب اتنی میسو لیول پہ کام ہو رہا ہوتا ہے جو کہ پہلے نہیں ہوا ہوا, تو سب سے بڑا پرابلم تو آتا ہے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ایگزیکٹلی اور پھر ایگزیکیوٹ کرنا اینڈ دین ٹو گیٹ دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. ہمارے پاس رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. ہمارے پاس آن گراؤنڈ ٹریننگ لوگوں کو ملتی ہے کیونکہ مطلب جیسے بھی آپ نے کہا کہ یہ وہ سارے پروگرامز جو پہلی دفعہ ہو رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ بھی اسی طرح سیکھ رہے ہیں جیسے جیسے امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ڈائریکشن کا تعین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اٹ از ناٹ کہ ہم نے سب کچھ کر لیا ہے, وی ہیو ناٹ ڈن ایوری تھنگ ایٹس یٹ, وی ہیو جسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس وقت گورنمنٹ کی پریورٹی کیا ہے, ڈائریکشن کیا ہے, وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. وہ بیسکلی ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ڈیوڑی وڑدیاں ویکھ لی دا کہ کوٹھا کیویں دا چھتیا ہوئے گا. تو یو نو یور فرسٹ اسٹیپ, یور بیبی اسٹیپس اور آپ کے اسمال اسٹیپس دے ڈیٹرمن یور فیتھ اور فیوچر پاتھ جو ہے آپ کا. تو اگر آپ پہلے سال میں اور دوسرے سال میں دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی پریورٹی کیا ہے, خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے, خواتین کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے, ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے, خواتین کی اکنامک انڈیپینڈنس کے حوالے سے, سیف موبلٹی کے حوالے سے, فریڈم آف موبلٹی اور فریڈم آف چوائس کے حوالے سے, کریئر کے حوالے سے, اسکل کے حوالے سے کہ وہ ہنرمند ہو, اس کے پاس اسکل ہو اور جس کو وہ جا کر دیکھ سکے. تو اس میں آپ دیکھیں پھر آپ اس کو سیفٹی اور ماحول کا سیفٹی انشور کرنے کے لیے پھر اس کے اندر جو پولیسنگ کی گئی, کس طرح کی پولیسنگ کی گئی, جیسے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنایا گیا, پھر اس کے علاوہ جو ہے پینک بٹنس بھی لگائے گئے, ایپ بھی. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جیسے جو وومن پروٹیکشن ایپ جو ہے وہ 6 لاکھ خواتین ڈاؤن لوڈ کر چکی ہیں پنجاب میں پچھلے 1 سال میں اب تک. تو 6 لاکھ خواتین اس ایپ کو یوز کر رہی ہیں جس سے وہ ایکسیس کر سکتی ہیں شکایت کرنا. اور ہمارا جو ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے وہ 2024 میں اس کی CM نے اس کو انوگریٹ کیا, تو اس سے لے کے اب تک تقریباً 9 لاکھ سے زائد کیسز وہاں پہ ایڈریس ہو چکے ہیں جن کا ریڈریسل ہو چکا ہے خواتین کا. اور ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے جہاں پہ وہ کالز کر کے اپنی شکایت کر سکتی ہیں, 15 کے تھرو کر سکتی ہیں, ویڈیو کال کے ذریعے کر سکتی ہیں, چیٹ کے ذریعے کر سکتی ہیں. موسٹلی آپ کو کمپلینٹس کیا آ رہی ہوتی ہیں؟ ڈومیسٹک وائلنس. جی ڈومیسٹک وائلنس کی ہوتی ہیں, ہراسمنٹ کی ہوتی ہیں, کڈنیپنگ کی ہوتی ہیں, ریپ کی ہوتی ہیں, اس طرح کی اور ڈومیسٹک وائلنس جیسے مار پیٹ وغیرہ, تشدد, اس طرح کی بہت ساری ہوتی ہیں. تو دیز آر آل ایریاز جہاں کی وہ شکایات ہوتی ہیں. رسپانس ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ رسپانس ٹائم جی آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ تقریباً 9,93,000 شکایات ہیں پچھلے 1.5 سال میں سے, جس میں سے 9,05,000 ریزالو ہو چکی ہیں. تو رسپانس ٹائم دیکھ لیں آپ. اوکے, واٹ آئی کڈ سے کہ جی
اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی ایمرجنسی ہے اینڈ آل دیٹ, سو اگر آج میں کمپلینٹ کرتا ہوں تو کتنے دن کے اندر یا کتنے گھنٹوں کے اندر اس چیز کے اوپر رسپانس ہو؟ بالکل جی, اگر آپ خدا نخواستہ یو کم اکراس این ایمرجنسی تو اٹ از لائک, کیونکہ دیکھیے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے اس کا تو فٹ پرنٹ اکراس ہے نا, تحصیل لیول سے بھی نیچے تک ہے. تو اگر آپ دیکھیں 1-5 ہم لوگ کرتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار اچھا آدھے گھنٹے کے اندر, جی بالکل ایسے ہی, اگر تھانہ قریب ہے تو جلدی ہو جاتا ہے, آدھا گھنٹے کے اندر آپ کے پاس وہ. پھر آپ دیکھیں اس میں CCTV جو کیمراز ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہے, اس نے سیفٹی دینے میں بہت کیا. آپ دیکھیں گلیوں محلوں میں جو جی بالکل جو ہراسمنٹ ہوتی تھی بچیوں کے ساتھ یا چھوٹے, اب وہ پکڑے جاتے ہیں کلپرٹس جو ہوتے ہیں, اور ان کو اچھا اس سے فرق کیا پڑا ہے؟ فرق یہ پڑا ہے, پہلے ہراسمنٹ ہوتی تھی تو پیرنٹس کہتے تھے بچیوں سے کہ تم گھر سے باہر کم جاؤ تو تاکہ تم ہراسمنٹ کا شکار نہ ہو. اب فرق یہ پڑتا ہے کہ اب ہریسر پکڑا جاتا ہے, CCTV فوٹیج آ گئی ہے. اب جو رسپانسبل ہے, جس نے غلط کام کیا ہے, ایک غلط کام کرنے والا جو ہے وہ کھلا پھر رہا ہے, اور جس کے بچی کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اندر آ جاؤ, اپنی موبلٹی ریسٹرکٹ کر لو, اپنی تعلیم ریسٹرکٹ کر لو, اپنا کیریئر ریسٹرکٹ کر لو, اپنی لائف ختم کر لو, کیونکہ باہر جاؤ گی تو تمہیں کوئی ہراس کرے گا. تو اب کا ٹائم ہے اس میں یہ چینج آیا ہے کہ کرنٹ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اس کے ٹائم میں جب کوئی ہراسمنٹ کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے, اور ہریسر کو سامنے لے کر آیا جاتا ہے, جس کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے اس کو نہیں. اور تو یہ ایکچولی اٹس اے چینج, کلچر چینج کرنے کی بھی بات ہے, انوائرمنٹ چینج کرنے کی بات ہے. پھر اس کو جیسے آپ بلیو کرتے ہیں کہ کیپٹل کہتے پنشمنٹ ہونی چاہیے خدا نخواستہ اگر کوئی بہت ہی سویر قسم کا کیس ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں. یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے آل اکراس گلوب کیپٹل پنشمنٹ کے اوپر. دیکھیں بہت سارے جو سویلائزڈ اب ہیں معاشرے, ان کے اندر سویلائزیشن آتے آتے 100-150-200 سال لگے, تاریخ ہے ان کی بھی نا, ایسا نہیں ہے کہ وہ اوور نائٹ سارے سویلائزڈ ہو کے بیٹھ کے تھے. اچھا لیکن اس میں اب ہم اس کی ابھی ایک جرنی طے کر رہے ہیں. ایک تو ہمارے من میں ڈفرینس بہت ہے, اور ابھی ہم آن دا جرنی میں بہت پیچھے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اب وہاں پر کیپٹل پنشمنٹ تو بالکل بہت سی جگہوں پہ ممانعت ہے. میں کو یہ نہیں کہ کہتی ہوں کہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے, میں ایسا نہیں کہہ رہی, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہرحال درستگی کے لیے سخت سے سخت سزائیں ان ممالک میں دی جاتی ہیں جہاں پر ایسی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. آپ کوئی بھی ترقی یافتہ ملک اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں درستگی کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ سخت قسم کے قانون ہے اور پھر اس کی عملداری ہوتی ہے, نافذ ہوتا ہے, وہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو ٹکٹ جو ملتی ہے, آپ اگر رانگ پارکنگ کر کے جاتے ہیں وہ آپ کو ٹکانے لگاتی ہے آپ کے دماغ کو, آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ اگر کوئی ہراسمنٹ کر کے کہیں پہ فرار ہوتے ہیں, جب آپ پکڑے جاتے ہیں آپ کا علاج ہوتا ہے, اس لیے وہاں پہ ہراسمنٹ کم ہوتی ہے. تو جب تک آپ کو کوئی مرض ہے اس طرح کی جو کہ معاشی مرض ہے اور آپ معاشی بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, اس مرض کا اگر آپ کے ساتھ علاج نہیں ٹھیک ٹھاک کیا جائے گا تو وہ بگاڑ بڑھتا جائے گا. تو بگاڑ کے لیے پنشمنٹ میں تو اس کے فور ہوں. ابھی کل یا میرے خیال ہے پرسوں انہوں نے اناؤنس کیا ہے, وہ بچی جو تھی ہماری ٹک ٹاکر تھی جس کو اس کے فین نے آ کے مار دیا تھا اینڈ آل دیٹ, تو اس کو انہوں نے کیپٹل پنشمنٹ کی, انہوں نے سزا دی ہے. مگر نور مخدوم کے کیس میں ابھی تک, حالانکہ وہ اوپن کیس ہے, اٹس بین 4-5 ایئرز ناؤ, لیکن وہاں ابھی کچھ نہیں ہوا. اور ویمن امپاورمنٹ کی جہاں ہم لوگ بات کرتے ہیں اینڈ آل دیٹ, اتنا میسو گیپ کہ کیونکہ وہ کیس چھوٹا تھا اور یہ کیس ایک پاورفل ہے, تو واٹس دا ڈفرینس دین؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہوتے ہیں, اگر آپ تو اس پہ اگر آپ میں کوئی ذاتی رائے دوں تو وہ ایک مختلف چیز ہوگی. لیکن اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں, ہاں گورنمنٹ پرسپیکٹو سے اگر آپ بات کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ کورٹ کے اندر کیس ہے, کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے, کورٹ کا ایک اپنا ڈیو پروسیس ہے, اپنا ڈیو ٹائم ہے, وہ لے رہی ہے. یہ کورٹ کا فیصلہ ہے اور کورٹ نے اس کے اوپر جزا سزا سنانی ہے. یہ ایسا گورنمنٹ کے تو اس طرح سے ہاتھ میں نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر جزا سزا تو دینی نہیں ہے. اس کے لیے ایک اپنے وہ ایک ڈومین, ایک دائرہ کار ہے, اور کورٹ پروسیڈنگ ہے, کورٹ پروسیس ہے, وہ چل رہا ہے. لیکن ایسے کیسز کے اوپر بالکل پنشمنٹ ہونی چاہیے. ان کو آئرن ہینڈ ڈیل کرنا چاہیے. خواتین, ینگ بچیاں جو ہیں, ان کو سیفٹی اور ان کو ان کی جو لائف تھریٹنگ چیزیں ہیں وہ ان کے لیے ختم کرنی چاہیے ایسی چیزیں. بیکاز اس کو ہم ان آرڈر فار یو ٹو سیٹ دی ایگزامپل, دین وہ اکاؤنٹیبلٹی شوڈ بی دیئر فار ایوری ون. یس شوڈ بی دیئر. شوڈنٹ بی کہ جی اچھا یہ کیونکہ ایک اپر کلاس کیس ہے اس کے لیے نہیں ہے, جو چھوٹا والا کیس ہے وہ جلدی امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو وہ لی چیزوں میں پھر آپ لوگوں کو بھی لوگ پھر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی اچھا یہ لا ان کے لیے الگ ہے, ان کے لیے الگ ہے. اٹ اسٹینڈ وتھ کورٹس. اٹ از ناٹ اے گورنمنٹ آف پنجابس پریروگیٹو نا, اٹ از کورٹس پریروگیٹو. سو اس لیے اس کے اندر جو اس کی پیچیدگی کیا ہے, اس کے اندر ٹائم کیوں لگ رہا ہے, بیکاز آئی ایم ناٹ فالوئنگ دی ڈیٹیلس.
تو اس لیے میں اس کے اوپر کوئی حتمی رائے جو نہیں مستند رائے شاید نہ دے سکوں آپ کو اس وقت میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں اس کو اسٹرانگلی آئی ایم اے اسٹانچ بلیور آف دس کہ جو خواتین ہیں, بچیاں ہیں, کوئی ہراسمنٹ کا, کوئی لائف تھریٹننگ, کوئی مرڈر کا, کوئی ریپ کا کیس ہے تو بھائی میری کوئی کسی قسم کی سمپتھی اس کے ساتھ نہیں ہے جو ایسا کرتا ہے. جو افینڈر ہے میری کوئی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ, ناٹ ایٹ آل, بی اٹ واٹ ایور بیک گراؤنڈ آئی بلانگ ٹو. میں کسی صورت اس کو نہیں انڈورس کرتی, اور بالکل کنڈیم کر دینا اور خالی اس کی مذمت کرنا کافی نہیں ہے میرے نزدیک. اس کے اوپر پریکٹیکل سزا ہونی چاہیے, اس کا روک تھام ہونا چاہیے, اس کے اوپر کوئی سمپتھی نہیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر کوئی گنجائش نہیں دینی چاہیے, اس پہ اف اینڈ بٹس نہیں دینے چاہیے. خواتین کی زندگی, خواتین کی شخصیت, خواتین کا ایگزسٹنس وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, ویلیوبل ہے, رسپیکٹیبل ہے اور رسپیکٹڈ ہے جتنا کسی بھی انسان کو ہونا چاہیے. اٹس اے ہیومن بیسک ہیومن ویلیو. جہاں ہم لوگ ویلیو کی بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی ویلیو کے اوپر میں یہ بھی بات کروں گا کہ موسٹ اگر ہم دیکھیں تو 3-4 جو ہمارے مین ابھی امپاورمنٹ کے پروگرامز ہیں جس کے اندر بائکس آ رہی ہیں, ہماری اسکالرشپس آ رہی ہیں اور ہماری سیفٹی ایپس آ رہی ہیں. گورنمنٹ کی ان میں سے سب سے ڈیلی بیسس پہ نمبر 1 پرائیورٹی کون سی آ رہی ہے؟ بائکس ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب میں روز دیکھتا ہوں ماشاء اللہ ہماری بچیاں بائکس چلا رہی ہیں آل دیٹ, مگر میں یہ بھی دیکھتا ہوں اب کئیوں نے برقعے پہنے ہوئے ہیں اور کئیوں نے ہیلمٹ نہیں پہنے ہوئے. تو میں کہنا یار اے میرا بھرا ہوندا نا ہونے میرے بھرا نوں اتنے پھڑ کے نا وہ ڈنڈے پی رہے ہوندے تیرا ہیلمٹ کتنے ہے. تو بچیوں بیچاریوں پہ ان کو بھی کہیں کہ ہیلمٹ پہنے, بیکاز ان کے لیے سیفٹی بہت ضروری ہے. آل دیٹ اٹ شوڈ بی دیئر. تو پرائیورٹی کدھر آتی ہے؟ اسکالرشپس پہ زیادہ پرائیورٹی ہے, ایجوکیشن کی طرف زیادہ ہے, سیفٹی کی طرف زیادہ ہے, یا اسٹوڈنٹس کی طرف زیادہ ہے؟ ویسے تو ہر چیز پہ ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایز اے آلریڈی سیٹ کہ یہ ہم ساری ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. ابھی ہماری پاپولیشن اور پرپورشن بہت بڑا ہے. ہم ہر سال اس کو ایک فگر ڈیفائن کر کے, جیسے آپ موٹر سائیکل دیکھیں تو ابھی جو ای بائکس ہیں لڑکیوں کے پاس تقریباً 6,500 لڑکی ابھی تک بائک حاصل کر چکی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے. bikes are selling like hot cakes. Yes. آپ دیکھیں میں جھنگ گئی. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کوئی تقریباً 40 اضلاع کا دورہ کیا رمضان کے مہینے کے اندر. تو میں جھنگ گئی, وہاں پہ مجھے بچیاں ملی بائک چلا رہی تھیں. مظفر گڑھ میں ملی, ڈی جی خان میں ملی, لیا میں ملی. تو میرے لیے وہ اتنا ہارٹننگ ہوتا تھا کہ میں بازار میں ان کو اسپیشل ملنے جاتی تھی اور میں ان کو بہت میٹ اینڈ گریٹ کرتی تھی کہ آئی ریئلی لائک اٹ کہ ٹو میٹ یو از سم تھنگ اسپیشل. اور پھر آپ کسی جگہ بھی آپ چلے جائیں, لاہور کے اندر بھی آپ کو بچیاں جو اچھا یہ صرف یہ نہیں کہ وہ they are riding a bicycle. It's a free mobility and free mobility takes you back. آپ کی یہ اکنامک کنٹریبیوٹر بن رہی ہیں یہ بچیاں. دیکھیں یہ وہ بچیاں ہیں جو پہلے پیسو ہوتی تھیں, گھروں میں ہوتی تھیں, انتظار کرتی تھی ایک بھائی آئے, ابو آئیں, وہ ساتھ لے کر جائیں, وہ کسی اسکول میں چھوڑیں, کسی نوکری کی جگہ میں چھوڑیں, کسی دوست کے گھر میں چھوڑیں, اور جب تک ابو بھائی وغیرہ ساتھ نہیں جائیں گے, اسٹاپ پہ ساتھ جا کے کھڑے نہیں ہوں گے, یہ بچیاں کہیں پہنچ نہیں پاتی تھی. آج یہ جو فری موبلٹی ہے اس نے بچیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں وہاں سے نکال کر ایک پریکٹیکل لائف میں ڈالا ہے. آج وہ اکانومی کی کنٹریبیوٹر ہیں. پہلے وہ لائبلٹی تھی, آج وہ ایسٹ بن گئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر اسپیشلی جو ویمن امپاورمنٹ کا پروگرام ہے اس کو ہم لوگ اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ ویمن شوڈ بی مور پارٹ آف دی اکانومی اور کنٹریبیوٹر, تاکہ کیونکہ آبویس بات ہے جتنا وہ کام کریں گے نا آل دیٹ تو اتنی ہی زیادہ ورک اسپیس اور جو ورک انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر زیادہ کام کیا جائے گا. ہاں, اکنامک اپرچونٹی ہونا, اکنامک انڈیپینڈنس ہونا بہت اچھی چیز ہے, لیکن سم ٹائمس یہ شاید آپ کو پورا ایمنسپیشن نہیں دیتا خالی اکنامک امپاورمنٹ. دس از مائی پرسنل بلیف. مجھے یہ لگتا ہے کہ بعض اوقات عورت ہوتی ہے, میں نے دیکھی ہیں ایسے کیسز کہ جہاں پہ عورت بہت اچھی تنخواہ لے رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ لیکن میں نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جانا ہے کیونکہ میری تنخواہ نہیں ہے, تو وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی مر جائے تو بینک میں جا کے میرے ساتھ اکاؤنٹ کھلوائے. تو دیٹ از ناٹ امپاورمنٹ. That is just half part of it نا. You are earning something but you are unable to manage it and handle it. اب لیکن ابھی کیونکہ وقت یہ شاید تھوڑا عرصہ پہلے تک زیادہ تھا کیونکہ تب کم نئی عورتیں باہر آ رہی تھیں, وہ تھوڑی شائع بھی تھیں پبلک اسپیسز کو کلیم کرنے میں. لیکن اب کیونکہ ٹرینڈ بہت زیادہ آ گیا ہے, اب ایک فضا ہے. اب اگر آپ کی چیف منسٹر جو ہیں وہ اپنے سال میں 10, 12, 15 دفعہ تقریر میں مختلف پبلک ایونٹس کے اوپر یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے, پنک گیمس کے اندر بچیوں سے خطاب کرتے ہوئے, مختلف جگہوں پہ جب وہ بچوں سے ملتی ہیں تو وہ جب بات کرتی ہیں اور اس میں وہ ان کو کہتی ہیں کہ تم میری ریڈ لائن ہو اور تم جو بھی کرنا چاہتی ہو, میں آپ کے لیے اپرچونیٹیز کھولنا چاہتی ہوں, اٹس اے ہائی ٹائم ٹو کم اینڈ ایکسل. تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ کو کون کہہ رہا ہے. تو جب آپ کو آپ کے صوبے کی ٹاپ لیڈرشپ یہ اعتماد دے رہی ہوتی ہے اور وہ خود ایک خاتون ہوتی ہے اور وہ آپ کو بہت ساری چیزیں کر کے دکھا رہی ہوتی ہیں, جب وہ آپ پنجاب کے اندر بہت سارے ایسی پچھلے 2 سالوں کے اندر شی ہیز ایمرجڈ ایز اے رول ماڈل کیونکہ انہوں نے پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں کر کے دکھائیں. 184 ترقیاتی منصوبے
کو अमली जामा पहना कर दिखाया, प्रैक्टिकली मैदान में उतार कर दिखाया. तो एक खातून ने और CCD भी बना कर दिखाई ना क्राइम कंट्रोल के लिए. यहाँ पर पेरा फोर्स भी बना कर दिखाए, यहाँ पर सुथरा पंजाब भी बना कर दिखाया, यहाँ पर अपनी छत अपना घर भी बना कर दिया, यहाँ ग्रीन बसेस भी लेकर आई. आज पूरे पंजाब के अंदर 1100 ग्रीन बसेस चल रही हैं, जिसमें आधी बस जो होती है वो सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई है, जिसके अंदर उनकी बच्चियाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाती हैं. आप उन देहातों में, उन अजला में जाकर देखें जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर बच्चियाँ अवेल करी हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंज आया है. जो पहले एक रिक्शा कराने के लिए उसके पास किराया नहीं होता था, डेली रिक्शे पे जाए, रिक्शे पे वापस आए, आज वो 20 रुपये की सब्सिडाइज AC वाली बस के अंदर बाइज्जत तरीके से और एक सेग्रीगेशन के साथ ट्रेवल करती है. उसकी फैमिली भी उसको अलाउ कर देती है जाने के लिए. और आज वो मोबाइल हो चुकी है, आज वो तालीम हासिल करिए, कल को वो स्किल हासिल करके आएगी, कल को वो वर्क फोर्स का हिस्सा बनेगी, कल को वो उसके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगी, उसके पास मोबिलिटी की इंडिपेंडेंस होगी, वो अपना कैरियर चॉइस बना सके, कर सके. हम लोग पंजाब में देख रहे हैं. जी बिल्कुल. कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप दूसरे सूबों में जाती हैं? ओवरऑल डेफिनेटली देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी, दूसरे सूबे भी हमारे ही हैं, हमारा हिस्सा हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है सब. ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, काम का कंपटीशन होना चाहिए, परफॉर्मेंस का कंपटीशन होना चाहिए. मगर यहाँ एक दूसरे के हमारे सूबों का भी वही हिसाब है जो पार्लियामेंट का हिसाब है. लेकिन उसमें फॉर दिस नॉट कि फॉर द सेक ऑफ सेइंग किसी को कहना चाहिए. बिल्कुल आई थिंक बाकी सूबों को ये इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए. दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड उनको अडेप्ट करनी चाहिए. बहुत फिंगर पॉइंटिंग तो बड़ी अच्छी करते हैं वो लोग. जी, फिंगर पॉइंटिंग करना तो कोई मसला नहीं है. आप मुझे कहें कि कितनी फिंगर पॉइंटिंग करनी है, मैं कर लूँगी. वैसे जब आप किसी की तरफ फिंगर पॉइंटिंग करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आप खुद कहाँ पर खड़े हैं. और फिंगर पॉइंटिंग तो आप नुक्ताचीनी तो आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं. बेहतरीन चीज़ भी मैं आपके सामने रख दूँ, आप कहेंगे सीधी क्यों रखी है, थोड़ी टेढ़ी करके रखनी थी, ज़्यादा अच्छा एंगल आता है. तो वो नुक्ताचीनी इज़ नॉट कि वो बड़ी कोई मुस्तनद चीज़ है, कोई वेरीफाइड चीज़ है. वो तो फॉर द सेक ऑफ पॉइंट स्कोरिंग भी हो सकती है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो सकती है. बात ये है कि अमली मैदान में आपने करके क्या दिखाया. आपको डेटा ड्रिवन है, आज AI का दौर है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज हर चीज़ें मैयर होती हैं, गेज होती हैं, आपकी परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स होते हैं, परफॉर्मेंस के लेवल्स होते हैं. आप कहाँ थी, आपकी सोसाइटी आप कहाँ लेकर गए, कहाँ थी ख़वातीन, कहाँ पर आई, कितनी ख़वातीन थी पहले, आज कितनी हैं, और कितनी ख़वातीन की ज़िंदगियों में क्या इम्पैक्ट आया. इम्पैक्ट स्टडीज़ होती हैं, आज एनालिसिस होते हैं, सालाना रिपोर्ट्स आती हैं, जेंडर पैरिटी स्टडीज़ आती हैं. फिर उसके बाद आपका बजट आपका बता रहा होता है, आप उसके अंदर लिखा होता है कि कितने आपने आपकी प्रायोरिटी क्या है. और उसके बेसिस के ऊपर अगर आपने कोई बहस करनी है, कोई अच्छा मुकाबला करना है, तो वी आर ऑलवेज ओपन टू इट एंड वी वेलकम इट. आपने स्कॉलरशिप की बड़ी बात की अभी, लेकिन उसके साथ साथ अभी फिल्म सिटी अनाउंस हुई और फिल्म सिटी की न्यूज़ एकदम ब्रेक हुई एंड ऑल दैट. इंडस्ट्री वाले लोगों को पता था कि अच्छा जी ये डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आवाम के लिए बहुत बड़ी खबर थी. उसके आधे घंटे बाद एक खबर आती है कि एजुकेशन का और हेल्थ का बजट के अंदर से आई थिंक सब में मतलब इतनी बड़ी अमाउंट थी, खासी बड़ी अमाउंट थी कि जी इसमें से डिडक्ट हम कर रहे हैं. एक तो टाइमिंग उस खबरों की दोनों की मेरा ख्याल था कि थोड़ा सा आप लोगों को उस तरह देखना चाहिए था कि सेंसिटिव. मगर आप जहाँ स्कॉलरशिप की हम बात करते हैं वहाँ हम लोग हेल्थ का बजट कम कर रहे हैं, वहाँ हम लोग एजुकेशन का बजट कम कर रहे हैं. इस तरह की चीज़ों में फिर लोग ये पूछते हैं कि जी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है. अब वो जो फिल्म सिटी जो कि डिज़र्व करती है कि अच्छा जी क्रिएटिव आर्ट्स और हमारा जितना बड़ा हमारी कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री की, उसको अब जाके रिकग्निशन मिल रही है, लेकिन लोगों ने उसको एफिलिएट किया कि अच्छा जी इनकी कॉस्ट के ऊपर वो अब आप देने वाले हैं. आई डोंट सी इट लाइक दिस. मेरे पास कोई इस तरह कोई आई हैवंट सीन एनी सच. देखें, फिल्म अभी 2026-27 का बजट तो आना है, इज येट टू कम. तो यू कांट से कि वो उसमें से कट हो गया, उसमें से कट हो गया. वो खबर एक दिन नहीं आई. लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आप एजुकेशन का और हेल्थ का पंजाब का बजट उठा के देखें, गुज़श्ता 2 सालों में बजट जो है वो मैनी फोल्ड बढ़ा है. मतलब मेरा ख्याल है कि 100% तो शायद एजुकेशन का बढ़ा है, और हेल्थ का तो मेरा ख्याल है कोई 300-350% बजट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है. जी, मैं आपसे यही बात करना चाह रही हूँ कि देखें हमारा पॉपुलेशन या हमारा मैस इतना बड़ा है, एक बहुत बड़ा इशू है. पॉपुलेशन इज़ अ रियल टाइम इशू एट हैंड, वी आर डीलिंग विद इट. हम उसके अंदर 100 अरब रुपए भी मज़ीद झोंक दें तो फिर वो कम पड़ जाते हैं एज़ प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन. नो डाउट अबाउट इट. हम एक ऐसा मुल्क हैं जिसके पास वसाइल जो हैं उनको रीडायरेक्ट करने की, उनको रीअसेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हमें पॉपुलेशन के अंदर काम करने की बहुत ज़रूरत है. और पे इतना क्यों नहीं काम जी हमें बिल्कुल, हम उसके ऊपर साथ साथ में बिल्कुल कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर करने की ज़रूरत भी है. अब तो लोगों को ये बात पता भी है, अब लोगों को के अंदर ये अवेयरनेस और सेंस भी मौजूद है कि देखें अब वो दौर नहीं है कि एक घर में एक कमाए और 7-8 बैठ कर खा रहे हों. अब तो एवरीवन हैज़ टू वर्क. तो ये एक इंडिकेटर है कि पीपल हैव स्टार्टेड
گیٹنگ اویئرنیس اباؤٹ اٹ کہ اب ایسا ٹائم نہیں ہے کہ ایک کما کے کہ مطلب ہم لوگ ایجوکیشن کو اتنی پرائرٹی پھر یا ہیلتھ کو جو کہ دیٹ شوڈ بی دا مین کنسرن اوور دیئر. نو آئی تھنک پنجاب کے اندر تو اگر آپ ہیلتھ کے اوپر اٹھا کر دیکھیں تو پچھلے 2 سالوں میں جو پنجاب کے اندر ہیلتھ کو جس تحصیل لیول پر دیہاتی لیول پر دیہی لیول پہ کس طرح سے پھیلایا گیا کلینک آن ویلز کے ذریعے سے, فیلڈ ہاسپٹلس کے ذریعے سے, بی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو کی ریویمپنگ کے ذریعے سے, اور پھر آپ دیکھیں کہ ادویات جو ہیں وہ دوبارہ فری کی گئیں. 2,10,00,000 لوگ اب تک 2 سالوں میں کلینک آن ویل اور فیلڈ ہاسپٹل کے ذریعے مستفید ہو چکے ہیں, دوائیاں لے چکے ہیں, اور وہاں پر وہ چیک اپس بھی ہوتے ہیں, ڈائگنوسز ہوتے ہیں, ایکس ریز ہوتے ہیں, اسکینز ہوتے ہیں جو ان کو آن اسپاٹ وہاں پر کر دیے جاتے ہیں. وہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو سرکاری اسپتالوں میں فری ادویات کے اب تو اعلان ہوتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی پیسے لیں یا ادویات نہ دے تو آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں. یہ دوبارہ پھر جیسے آپ دیکھیں ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں اور جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں یا کینسر کے پیشنٹس ہیں, ان کی ادویات ان کو دوبارہ گھر پہنچائی جاتی ہیں, ہوم ڈلیوری دی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر ہیلتھ کے اندر تو بہت ساری ایسی نئی جو انٹرونشنس کی گئی ہیں. پھر آپ دیکھیں ہسپتال جس طرح سے نئے بنے ہیں. آپ یہ کینسر ہاسپٹل دیکھیں جو لاہور میں صرف 2 سالوں کی مدت کے اندر تیار کیا گیا ہے. تقریباً 900 سے زائد بیڈس کا ہاسپٹل ہے, 333 کنال کے اوپر یہ بنایا گیا ہے. اس کے اندر پہلی دفعہ کینسر کی جو ہاسپک فیسلٹی ہے وہ بھی دی جا رہی ہے. ساتھ ریزیڈینشیل ایریا بنایا گیا ہے کرٹیکل پیشنٹس کے لاحقین کے لیے, ساتھ رہنے کے لیے, کرنے کے لیے. ایک پوری اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل لیول کی جو ہے کینسر فیسلٹی پہلی دفعہ سرکاری سطح پر پاکستان کے اندر متعارف کرائی گئی ہے, جو اسٹیج 1 سے لے کے اسٹیج 4 تک کے ہر طرح کے پیشنٹس کو ٹریٹ بھی کرے گی, ڈیل بھی کرے گی. ہمارے ہاں اس سے پہلے پاکستان کے اندر اسٹیج 4 کے کینسر, اسٹیج 3 کے کینسر کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہے. کوئی ہسپتال اس کو نہیں لیتا اور اس کا کوئی علاج نہیں کرتا. تو یہ پہلی ایسی فیسلٹی صرف 2 سال کے اندر لا کے کھڑی کی گئی ہے. آپ کارڈیولوجی کے ہاسپٹل دیکھ لیں, سرگودا کے اندر دیکھ لیں, یہاں پر دیکھ لیں جو نئے بنائے گئے ہیں. پھر پورے ہمارے جو پنجاب کے اندر 40 اضلاع کے اندر جو یہ بنائے گئے ہیں ہیلتھ فیسلٹی دی گئی, جو سینٹر اسٹروک سینٹرز قائم کیے گئے ہیں. کارڈیولوجی کی جو فیسلٹی ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر لے کر جائی گئی ہے تاکہ آپ کو صرف لاہور نہ آنا پڑے جب دل کے امراض کے لیے. آج اسٹنٹ پڑ جاتے ہیں ڈسٹرکٹ سطح پر, آج آپ کے کارڈیولوجی کی فیسلٹی وہاں پر موجود ہے. سو اس طرح کی بہت ساری, پھر جیسے کڈنی اور لیور جو ٹرانسپلانٹ ہے اس کے لیے دوبارہ PKLA ہاسپٹل اس کو دوبارہ جس طرح سے ریوائول کے اندر لے کر آیا گیا. پھر اسٹروک مینجمنٹ دیکھیں, آئی تھنک یہ کووڈ کے دنوں میں مجھے یاد ہے ان کی ایمرجنسی واز ریئلی بزی, مگر پھر آدھا ٹائم جو PKLA ہاسپٹل ہے اس کا بھی تھا کہ جی خالی ہے, آدھا فنکشن ہو رہا ہے, آدھا نہیں ہو رہا ہے. جی اس کے آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی کرائسس کی ہسٹری ہے. جس طرح سے اس کو تباہ کیا گیا اور ایسا لگتا تھا دانستہ تباہ کیا گیا, اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی تھی. پھر اس کے اوپر آپ نے جس طرح سے ڈاکٹرس کو ذلیل بھی کیا, اور جس طرح سے ان کو نکالا گیا, جس طرح سے ان کا ٹرسٹ شیٹر کیا گیا, اور وہ ساری چیزیں پھر واپس آتے تھے, وقت تو لگتا ہے. پھر آپ اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ آج آپ سارا کچھ توڑ کے جائیں, مجھے کہیں کل صبح آؤں تو سب کچھ بناؤ. وہی والی بات ہے کہ جہاں آپ ایجوکیشن کی پھر بات کریں, کیا یہی بچیاں کل کو آ کے انہی ہاسپٹلس میں کام کریں گی؟ بیکاز ان کو پھر اپرچونیٹی نہیں وہ دی جاتی. ہم لوگ اپنی بچیوں کو اسپیشلی میڈیکل فیلڈ میں اگر اتنی ایجوکیشن دے رہے ہیں تو کیا ہم ان کو اتنی اپرچونیٹی بھی دیں گے کہ وہ آ کے کام کر سکیں؟ جی بالکل. ہم لوگ اس وقت سالانہ 2 سال سے 1500 بچیوں کو, میڈیکل کی بچیوں کو بھی اسکالرشپس دے رہے ہیں. وہ دے پارٹ آف آر اسکالرشپ پروگرام. ایون کالجز کی بچیاں, پرائیویٹ کالجز کی بچیاں بھی, اور 1500 جو ڈاکٹرز ہیں ان کو اسکالرشپ سالانہ دیا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی یہاں پر جو ہمارے جو سرکاری اسپتال ہیں وہ ایک بڑی اچھی اوپننگ ہے بچوں کے لیے کام کرنے کے لیے, لرن کرنے کے لیے. پھر یہاں پہ بچوں کے لیے آگے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, یہاں پر بہت ساری باقی بھی جو ہسپتال ہیں یہاں پہ پاکستان کے ڈاکٹرز ہی یہاں پر کام کرتے ہیں, اور وہ کر بھی رہے ہیں. اور آئندہ ہم اس کو گورنمنٹ کی سطح پر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس کے لیے پوری جو آپ کہہ سکتے ہیں ایٹماسفیئر کریٹ کرنے کے لیے, اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے, اس کو پرو پیپل جو سینٹیمنٹ اور گورننس کا ماڈل ہے وہ اس کو اسٹرکچر دینے کے لیے آپ نے گیج کرنا ہوتا ہے کہ اس کی پالیسی میئرس کیا لیے جا رہے ہیں. تو اگر آپ میرے ساتھ پالیسی میئرس کی بات کریں گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر دی لیڈرشپ آف چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف, تو آپ اس کا جو گورننس اسٹرکچر ہے پورا اٹھا کر دیکھیں, دیٹ از پرو پیپل. تو وہ اوور آل اٹ انکمپسز, اور وہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر اس کا بہت زیادہ جو فوکس ہے وہ آپ کو پریکٹیکلی نظر آئے گا, وہ صرف باتوں میں نظر نہیں آئے گا. صرف کہہ دینے سے فرق نہیں پڑتا. آپ اس کے علاوہ آپ مجھے لگتا ہے کہ فیلڈ میں جا کر اگر آپ بہت سے لوگوں سے, اس کی ٹیسٹیمنیز موجود ہیں آج, آپ ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. یو کین ریچ آؤٹ ٹو دیم اف یو وانٹ دیم ٹو انٹرویو دیم. وی کین لنک یو ود دوز ہو آر دی بینیفیشریز آف آل دیز پروگرامس. پرابلی یو کین آسک دیم, یو کین. اور کیونکہ میرا کام بہت زیادہ فیلڈ میں جانے کا ہوتا ہے, میرا رابطہ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ, تو وہاں پہ میں نارملی گزرتے آتے جاتے محلے, گلی, سڑک, بازار میں لوگوں سے پوچھتی رہتی ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سے کام اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, آپ کو CM کے کون سے کام سب سے پسند ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ
کیا چیز اچھی ہے. تو جو 4-5 ٹاپ پریورٹی ہوتی ہیں جو مجھے ملتی ہیں, اس میں ایک ہونہار اسکالرشپ بھی ہوتا ہے. ایک اس کے اندر کلینک آن ویلز, ہیلتھ فیسلٹی پہ لوگ بہت ہوتے ہیں. اپنی چھت اپنا گھر کو بہت پسند. گرین بسیز کو پیپل لو اٹ, پیپل جسٹ وانٹ دیم ایز مینی ایز پاسبل. اور گرین بسیز جو اتنا پسند کیا جاتا ہے. اپنی چھت اپنا گھر بہت پسند. ستھرا پنجاب کو بہت زیادہ, بہت اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو لوگوں نے بہت سراہا. اچھا, وہ بہت زیادہ پیپل لوڈ اٹ. نہیں آئی تھنک وہ تو نظر بھی آتا ہمیں, ہم لوگ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کے اوپر پھر یہ جو بیوٹیفیکیشن کا. اچھا میں یہ لیا میں تھی رمضان میں, مظفر گڑھ میں تھی, راجن پور میں تھی. تو شام میں جیسے روزہ کے ٹائم تک ہمارا کام ہوتا تھا, اس کے بعد جیسے آپ کہیں اسٹے کرو تو فری ٹائم ہوتا تھا. تو اکثر لوکل ڈی سی کہتے تھے کہ میڈم آئے آپ کو دکھاتے ہیں باہر شہر میں کیا ہو رہا ہے, کام کیا ہو رہے ہیں چیزیں. بازاروں میں اکثر شام کے بعد جو ہے عشاء کے ٹائم پہ ہم لوگ گھوم رہے ہوتے تھے, دیکھ رہے ہوتے تھے, پبلک سینٹیمنٹ دیکھ رہے ہوتے. آپ یقین کریں احمد, بہت سارے, آپ رحیم یار خان جائیں, آپ فیصل آباد جائیں, آپ دیکھیں وہاں پہ پیڈسٹیرین جو اسٹریٹس ہیں, بازار پورے کے پورے بنائے جا رہے ہیں جو رات کو الومینیٹ ہوتے ہیں. پارکس جو ہیں ان کو ریوائیو کیا گیا. کہنے کو کہا جاتا ہے کہ پارک میں بتیاں لگا دی, کیا سڑک کی بیوٹیفیکیشن کر دی, کیا. لیکن یو سی دی امپیکٹ. شام کو فیملیز, خواتین, بچے ان پارکس میں آ کے ڈھیر لگاتا ہے. وہ وہاں پہ رش ہوتا ہے. پیپل آر سٹنگ آؤٹ دیئر, پیپل ہیو دیئر سوشل اسپیس. ان کو دوبارہ وہ ان کی جگہ واپس مل رہی ہے. ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کی ویسے ہی بہت قلت ہے. تو جتنی بھی ایسی سے جگہیں لے کر آئی جائیں لوگ, آپ ان کا جا کر دیکھیں کہ ان کے لیے یہ کیا ہے. ان کے لیے بہت بڑی اپارچونیٹی ان کے اپنے شہر میں, ان کے واکنگ ڈسٹینس پہ, ان کے نیبرہڈ کے اندر یہ جو پارکس ریوائیو ہوئے ہیں, یہ جو گرین بیلٹس ریوائیو ہوئی ہیں, یہ جو بازار ریوائیو ہوئے ہیں, اور جہاں پہ بچیاں آ کر جوس پی رہی ہوتی ہیں, آئس کریم کھا رہی ہوتی ہیں, بیکاز اٹس اے سیف زون نا. تو یو کین گو اینڈ یو کین. بٹ صاحب ہم اپنے ایکسکیوز می والے سوال شروع کرنے لگے ہیں. جی چائے پینی ہے آپ نے؟ آپ کریں کوئی نہیں. میں نے کہا جی چلیں پوچھ لیتے ہیں. اگر آپ نے جواب نہیں دینا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسکیوز می, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گی, جو کبھی نہیں کروں گی, دس از سم تھنگ آئی ول نیور ڈو. آئی ول نیور ڈو. نشہ کبھی نہیں کروں گی. حالانکہ کشمیری بندہ تو لسی پی کے ٹون ہو جاتا ہے, مگر چلو خیر مان لینے اسی. ٹھیک ہے, ٹوٹلی اینٹی نشہ. ہاں نہیں, اچھی بات ہے جی, ویری نائس. ایک چیز جو شاید کبھی میں ٹرائی کروں, پیڑے والی لسی. وہ تو ہر جمعے نو کر لی دی, ہفتہ اتوار نو. آدھا نشہ تو پھر اتھی ہو جائے, گالی پوری ہو گئی. ہاں جی دسو. ایک چیز جو میں ضرور کروں گی, ایک چیز جو میں ٹرائی کرنا چاہتی ہوں کہ ہاں آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹرائی دیٹ. میں وہ کرنا چاہتی ہوں اسکوبا ڈائیونگ. اسکوبا ڈائیونگ, اچھا جی. اچھا, نارملی ہمارے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں کہ میں نے بنجی جمپ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. آپ نے کہا اسکوبا ڈائیونگ, تسی پانی کے اندر, واہ واہ واہ. اچھا جی, ایک پروگرام پنجاب گورنمنٹ کا جس سے آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ. ناٹ سیٹسفائڈ. ہاں کہ بھائی بہتر ہو سکتا ہے, ابھی کافی اس میں ہے ضرورت. سولر والا جو تھا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہمیں کچھ وی کین ریویو اٹ اینڈ ریوزٹ اٹ اینڈ میک اٹ ایون بیٹر. مطلب لوگوں نے تو بہت ٹیکس نہیں, مطلب کہ ٹیکس نہیں, سولر کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ زیادہ اس کو لوگ ریچ آؤٹ کر سکیں, کم آمدن والے لوگ جو ہیں اس کو. اوکے ٹھیک ہے. ایک اپنا بیڈ ڈیسیجن. بیڈ ڈیسیجن, ہاں میں تو روز ہی کر لینی ہے. میرا نام سلمہ بٹ ہے. یہ پوڈ کاسٹ بیڈ ڈیسیجن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول کا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاں یہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی. ہاں میں سم ٹائمس اپنے کسی, میں گھر میں چھوٹی ہوں, بہن بھائیوں میں کسی بڑے بہن بھائی سے جب بدتمیزی کر لیتی ہوں تو مجھے بہت گلٹ ہوتا ہے. بعد میں بہت گلٹ ہوتا ہے. آپ کون سے نمبر پہ ہیں؟ 6 نمبر پہ. نہیں تو پھر تو ساری زندگی گلٹ ہے کسی تو چھوٹا تو پھر آپ پتہ لاڈلا ہوتا ہے اس کے, تو پھر معاف بھی ہوتا ہے ساری چیزیں آل دیٹ. ایک اپنی عادت جو مجھے بہت بری لگتی ہے, میں ٹرسٹ بہت جلدی کر لیتی ہوں اینڈ آئی ہیٹ اٹ. اچھا, مطلب فوڈ اتھارٹی دے اتنے جا کے تسی ٹرسٹ نہیں کرتے, تسی مطلب گھر والے دے. ہاں جی, وہ تو پروفیشنل ہوتا ہے نا, اوتھے دے چھتر. اچھا, سب سے بگیسٹ چیلنج میں نے کیا فیس کیا کریئر وائز؟ بگیسٹ چیلنج میں نے فیس کیا بیکاز آئی کم فرام اے مڈل کلاس بیک گراؤنڈ. اور مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے جب آپ آتے ہیں اور آپ کسی بڑی جگہ پنگا کر لیتے ہیں, جیسے ہوتا ہے پالیٹکس ہے یا کسی ایسے والے کسی بھی پروفیشن میں شاید, تو پھر آپ کا جو شاید کسی بھی ایسے بندے کا جس کے پاس کوئی اس طرح کی
لیگیسی ہے یا مائٹی بیک گراؤنڈ ہے, اس کا جو جڑا 500 میٹر ہے نا, وہ میرا کو 1.5-2 کلومیٹر ہوئے گا. اچھا ہاں, ماڑے بندے دا مڈل کلاس دا. ٹھیک ہے. کیا خدا نہ خاصا کبھی میں نے خود ہراسمنٹ فیس کی؟ یا آئی ڈیڈ. ہاؤ ڈیڈ یو ہینڈل دیٹ؟ لپڑ لایا. میں ہوں ایسی, میں ہراسمنٹ فیس اتنی ہی کر سکتی ہوں کہ کسی نے ہراس کیا تو پھر اس کو اس قابل نہیں چھوڑا میں نے کہ وہ دوبارہ کسی اور کو ہراس کرے. کیا بات ہے. سجا سی کھبا سی جڑا آ جائے پھر سامنے. بس ٹھیک ہے. خیر تو بھی پٹھے سیدھے ہاتھ بھی پہ سکتے ہیں. اوہ اچھا جی. اگر میری اپنی ڈیسیجن ہو تو سب سے زیادہ بجٹ میں کس سیکٹر میں لگانا چاہوں گی؟ میری ڈیسیجن ہو تو بجٹ کس سیکٹر میں لگانا چاہوں گی؟ ریسرچ میں بہت زیادہ بجٹ دینے کی ضرورت ہے. اگر مجھ سے پوچھیں تو ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں صرف ہوتا ہے کہ R&D میں ہمارے یہاں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی پریسیڈنٹ ہے, پچھلی دفعہ ایسے ہوا تھا, اس سے پچھلی دفعہ ایسے ہوا تھا, ایسے کر لیں. نو, وی نیڈ ٹو بی ریسرچ اورینٹیڈ. ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے سائنٹیفک اور ڈیٹا ڈریون ہونا چاہیے, جس کے لیے میں آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ CM پنجاب کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ PSCR لے کر آئیں پنجاب کے اندر. پنجاب کا پہلی دفعہ ڈیٹا بن رہا ہے, تو آپ کی جو پالیسی ڈیسیژن ہے دیٹ ڈیٹا کے بغیر آپ پالیسی ڈیسیژن اچھا نہیں کر سکتے اور اس کا امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور R&D کی ہمیں اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. آلریڈی PSCR کا جو ڈیٹا ہے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو رمضان نگہبان پیکیج جاتا ہے ہر سال, اس دفعہ کتنا سوئفٹ اور اسموتھ کیا ہے وہ, کہ ہم نے 30 لاکھ لوگوں کو بلکہ 42 لاکھ لوگوں تک پہنچایا وہ گھرانوں میں, اور وہ 42 ارب روپے ہم نے جسٹ 1 منتھ میں اٹ واز گون ٹو دا پیپل, 10,000 پر ہاؤس ہولڈ. اور بیکاز وی ہیڈ ڈیٹا ود اس اٹ واز. اور پھر اس کے اندر ہمارے پاس PSCR کا ڈیٹا تھا جس کی وجہ سے ہمیں پتہ تھا, اس میں PTM اسکور لگا ہوا تھا کہ جی یہ بلو پاورٹی لائن لوگ کون ہیں, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تھی. پھر ان سب کے ہمارے پاس CNIC تھے. پھر ہمارے پاس ہم نے ان کے جو ATM کارڈس ہیں ان کو بنا کر دیے. بینک آف پنجاب نے اور PITB کے ساتھ ان کو لنک کیا اور وہ پہ تھے, اور اس کے اندر کوئی امبیزلمنٹ نہیں ہے, کوئی کرپشن نہیں ہے, کوئی کٹوتی نہیں ہے. وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, بائی نیم ہوتے ہیں, وہی جا کر اس کو نکال لیتے ہیں پیسے. تو اس طرح کا جو ریسرچ اور ڈیٹا, یہ 2 چیزیں جو ہے نا R&D پہ ہونا چاہیے زیادہ. ٹھیک ہے. ایک چیز حکومت کو فوراً بدل دینی چاہیے. ایک چیز حکومت کو فوراً بدل دینی چاہیے. ہاں, اگر آپ لیوی کی بات کریں آپ لیوی, اچھا ہاں انٹرسٹنگ آپ نے, مجھے لگتا ہے کہ ہاں ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے, سلیب نہیں بڑھانا چاہیے, نیٹ بڑھانا چاہیے. سیلری والے بندے کی تو کمر توڑ دی ہے جی. آپ اس میں ہاں میرا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے, ٹیکس سلیب بڑھانے کی بجائے. دس از ہاؤ آئی سم اٹ اپ. دیر آر لاٹ آف ہمارے پروفیشنل کیریئرز ہیں, سیکٹرز ہیں جو آؤٹ آف ایمبٹ آف ٹیکس ہیں وچ وی کین ٹیکس. دیکھیے بائی دا ٹائم وی آر ریکارڈنگ دس, عید از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر اینڈ ایوری تھنگ اینڈ آل, بٹ دیٹ ایکسائٹمنٹ از ناٹ دیئر. دس از آفٹر ویری لانگ ٹائم. مطلب آپ دیکھیں لٹرلی, ہمارے سامنے گھر کے سامنے منڈی ہے, ہفتہ ہے ابھی عید میں, پیپل آر ناٹ بائنگ اٹ بیکاز 3 چیزیں اگر بندے کے پاس ہوں نا, روٹی, کپڑا اور مکان, یہ 3 چیزیں آپ ان کو دیں تو عوام خوش رہتی ہے نا آل دیٹ. مگر پرائسز نے, مہنگائی نے واقعی کمر توڑ دی ہے. غریب بندہ تو بیچارہ, میں مطلب میں ٹینک مطلب جب اپنا فل کرواتا ہوں, الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ دیٹ وے, مگر میرے ہاتھ اب کانپتے ہیں کہ اچھا یار گھروں باہر نہیں جانا, ٹھیک ہے نا. تو آپ سوچیں کہ غریب بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. تو وہ اٹ از ایکچولی مطلب یہ ایک سوری اسٹیٹ آف افیئر ہے, اور یہ ایک مشکل ٹائم ہے. اور ہمیں بالخصوص جب یہ ایران US وار آئی ہے ریجن کے اندر, 2 مہینے پہلے آئی ہے. ہاں جی, اس کے ایسی 9 مہینے تو لے رہے ہیں. وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن جو پرٹیکولرلی آپ پیٹرول کی بات کریں تو وہ ایک جو ریجنل ٹینشن بنی ہے, اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فیکٹر کیا ہے. کیا ہماری کسی اپنی ذاتی حکومت کی نیگلیجنس, سستی, کاہلی یا نالائکی کی وجہ سے یہ آیا ہے, یا پھر ایک ریجن کے اندر یا گلوبل ایک آئی ہے, ٹینشن آئی ہے, وار لائک سچویشن بنی ہے, پوری دنیا اس کی زد میں آئی ہے, اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوا ہے, 85 ممالک کا ایٹ ونس پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں, ہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی ایکسکیوز نہیں دے رہی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں صرف یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک وہ آفت ہوتی ہے
جو آ گئی سب پہ پڑ گئی اور وی ہیو ٹو فیس اٹ. پھر بھی اس کے اندر آپ دیکھیں شروع میں حکومت نے پہلا مہینہ 1,29,000 ارب روپیہ اپنے اوپر لیا اور پہلے 3 ہفتے پیٹرول کی قیمت بڑھنے نہیں دی. اس کے بعد بھی جب اس کو ٹرانسفر کرنا پڑا تو بھی جو ہمارا آپ دیکھیں پنجاب کے اندر اورنج لائن ہو, گرین بسز ہوں, ہمارے جو موٹر سائیکل ہوں, ان سب کو فری کیا گیا اور پورے پنجاب کے اندر فری رائڈ دی, سبسڈائز کیا گیا. موٹر سائیکل والوں کو جو ہے وہ سبسڈی دی گئی. ہماری ہارویسٹ کا ٹائم تھا, گندم کٹ رہی تھی, ہمارے تمام کسانوں کو فی لیٹر ڈیزل کے اوپر 150 روپے سبسڈی بھی دی گئی تاکہ ان کو کہیں نہ کہیں ایز آؤٹ کیا جا سکے. لیکن ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب حکومت از ون ہو لیڈ اٹ, جس نے فرام دا جو ہے نا اس کو فیس کیا فرام دا فرنٹ. کیوں گرین بسز کے اندر, اورنج لائن کے اندر کیوں آپ سبسڈی دے سکے؟ کیونکہ پہلے انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے دیا ہوا تھا. گرین بساں بنائیاں سن, اورنج لائن بنائی سی, پھر سبسڈی دیتی. دیکھو ساری دعا ہوتی ہے ہمیشہ کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کے اوپر ریلیف ہو اور ایک جو نارمل بندہ ہے وہ اپنے گھرانے کو اور اپنے گھر کو آرام سے چلا سکے. بالکل. تو اس کے لیے جو بھی اب چیزیں ہوتی ہیں کہ ہاں یار ابھی کہتے سولر آئے تھے, لوگوں نے سولر دھڑا دھڑ لیا, اب سولر پہ بھی آنا شروع ہو گیا پریشر. اسی طرح ہم تو دیکھ رہے ہیں فیول پرائسز پہ. اب آگے جو بجٹ کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے IMF کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے اندر آپ دیکھیے گا پیٹرول پرائسز آر گونا گو اپ اینڈ آل دیٹ. سو کچھ حد تک ہی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, مگر وہ پھر وہ یہ جو باقی ساری اچھی چیزیں ہیں نا وہ نظر نہیں آتی. پھر وہ ایک چیز کی وجہ سے نا وہ ساری چیزیں پھر افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. دیٹ شوڈنٹ بی دا کیس اوور ہیئر. خیر اینی وے آگے بھی چلتے ہیں, آگے آپ سے سوال پوچھتے ہیں. سب سے گڈ لکنگ پولیٹیشین کون ہے PMLN میں؟ مریم نواز شریف. از دس اے کوسچن ٹو آسک؟ گڈ لکنگ مرد ہوتا ہے, بیوٹیفل عورت ہوتی ہے. میں گڈ لکنگ نکال. گڈ لکنگ PMLN میں ہاں پائی میں مطلب کوئی لب لوگ اگر پائی دی عمر تو کوئی ہے ویسے تو نہیں, سارے اچھے ہیں, سارے ٹھیک ہیں. اچھا کوئی گڈ لکنگ نہیں ہے بیچارہ؟ ہاں سارے ٹھیک ہیں, کوئی گڈ لکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہماری CM کا ڈرمیٹولوجسٹ کون ہے؟ آئی ڈونٹ نو, آئی ایکچولی ڈونٹ نو. میں نے کہا پوچھ لوں, نیچے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر ہے, کون سا ڈاکٹر ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی اچھا آئیڈیا. جی نہیں پتہ لگا. چلیں ٹھیک ہے جی. کبھی اگر ایک دن کے لیے موقع ملا تو کون سا لا پاس کروں گی جو ریورس نہیں ہو سکتا؟ لا پاس کروں گی جو ریورس نہیں ہو سکتا. مدر ان لا تو نہیں رہا ان دسو کہ بھائی ہاں یہ قانون میں پاس کروں گی جو تاحیات رہے. جو تاحیات رہے. آپ کو میں بہت زیادہ نا بچوں کے نشے کے بہت خلاف ہوں, اور میرا سب سے بڑا فیئر ہے لائف میں کہ جو ینگ ایج کے بچے نشے میں پڑ جاتے ہیں. دس از آئی ڈونٹ نو, اٹس اے ہیوج. حالانکہ آئی ایم ناٹ میرڈ اینڈ آئی ڈونٹ ہیو مائی اون چلڈرن, لیکن اسٹل میری زندگی کا سب سے بڑا فیئر یہ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں, میں ہمیشہ کہتی ہوں لوگوں سے کہ آپ کا بچہ کچھ بھی کر لینا اس کی ریورسل ہے, دیٹ کین بی ریورسڈ. لیکن نشہ از سم تھنگ وچ از اینڈ. تو میں کوئی ایسا, جی اللہ ریلی معاف کر, ایسا کوئی لا لے کر آنا چاہوں گی کہ کیونکہ آئی نو دا مدرس, آئی ہیو میٹ دیم, لائک آئی کانٹ, بہت دل برا ہوتا ہے. ایسا کوئی قانون ہو جو منشیات فروشوں کی کوئی واپسی نہ ہو, اس کو ختم کر سکے اور پھر وہ کبھی ریورس نہ ہو سکے. یہ کرنا چاہوں گی میں ضرور. یہ بہت اچھا لا ہے, اور میرے خیال ہے واقعی جو بچوں کو نشے دیتے ہیں ان کو سزائے موت دینی چاہیے جی, اور ان کے اوپر کوئی رحم کچھ نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل. میں جی گڈ لا ہے جی. PMLN میں سب سے زیادہ دوستی کون سی؟ میری BFF کون ہے؟ گرل پاور کون ہے آپ کی بیسٹ فرینڈ PMLN میں؟ میری ایک سے زیادہ ہے. پارٹی میں؟ ہاں چلیں بتا. ایک سے زیادہ ہے میری. پالیٹکس کے باہر بھی ہو سکتی ہے. اچھا پالیٹکس کے باہر؟ ہاں پہلے بتائیں پالیٹکس میں سب سے اچھی دوستی کس سے ہے اور پھر پالیٹکس کے باہر؟ میری مریم اورنگزیب سے اچھی دوستی ہے. اچھا ہاں اچھی دوستی ہے میری. عظما کے ساتھ اچھی دوستی ہے. ثانیہ عاشق سے دوستی ہے. سعدیہ تیمور سے دوستی ہے. بس بریک لا دیو, ایک بڈھی دی دو عورتوں نال نہیں ہو سکتی, نارملی نال ہی ہونی. لے اللہ کی قسم سب سے دوستی ہے. میں ایک ایسی نان کنٹروورشل بچی ہوں. میں ویسے مان تو نہیں سکتا, مگر اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاں میری سب سے اچھی بنتی ہے. اچھا چلیں. ہینا سے بہت دوستی ہے میری, اچھے تعلق. بشرا بٹ سے بہت اچھے تعلق ہے. پھر ہمیں اور بھی یاد آتے ہیں. چلو پھر پٹھا سوال کرنا, کمل لیاقت سے بہت اچھی دوستی ہے. کن دن نال نہیں بنتی؟ دس از لٹل ہارڈ ٹو فائنڈ.
نہیں مندی والا نہیں ہے. او ہو, مطلب یوٹوپیا ہے جی, سارا کچھ اوکے ہے, سب مایا ہے. ہاں صحیح بات ہے بھائی اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا. ہاں کر لیں, میں نے دسنا ذرا. کر لیں, یو آر موسٹ ویلکم. اچھا جی, سب سے بہترین کمپلیمنٹ مجھے کیا ملا؟ سب سے بہترین کمپلیمنٹ مجھے یہ لگتا ہے جب مجھے جیسے جب میں MPA بنی تو مجھے CM جو ہیں اب انہوں نے کہا کہ یو ہیو ارنڈ اٹ. پھر جب میں SACM بنی, جب کیبنٹ میں آئی تو پھر مجھے شی اگین کالڈ می اینڈ شی سیڈ کہ یو ہیو ارنڈ اٹ. جب وہ مجھے یہ کہتی ہے نا کہ تم نے یہ ارن کیا ہے, اور مجھے میرے کولیگس بھی کہتے ہیں, تو مجھے بہت اچھا ہی لگتا ہے کمپلیمنٹ کے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا میں کام کر کے آئی ہوں, محنت کر کے آئی ہوں, میرٹ پہ آئی ہوں, اپنی اسپیس بنا کر آئی ہوں. مجھے یہ کمپلیمنٹ سب سے اچھا لگتا ہے. Good جی. And last but certainly not the least, what do I want to be remembered as? سلما بٹ. سلما بٹ the wrestler, سلما بٹ the cricketer, مطلب سلما بٹ کی کیا لیگیسی کیا ہے؟ سلما بٹ کی لیگیسی یہ کہ جس کو لوگ کہیں کہ جو بھی جگہ پہ, جیسے میں بھی فوڈ پہ کام کری ہوں, تو میں جب یہاں سے جاؤں تو یہاں کچھ 4 بندے یہ کہنے والے ہوں کہ ہاں تھی تو اس نے کچھ کیا تھا. ایسا نہیں تھا بس صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے کا انتظار کرتی رہتی تھی, 9 to 5 نہیں. پیپل ریممبر می ایز ہو ڈڈ سم تھنگ فار دیم, ہو کوڈ کنٹریبیوٹ سم تھنگ. رشوت آفر ہوئی کبھی؟ ہاں ہوئی. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنا جائز کیش نمبر دیتا ہوں. ظاہری بات ہے اس والے سیکٹر میں تو بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, بٹ ہاؤ ڈو یو اس میں آپ کو انٹرسٹنگ ہے بینگ اے وومن. ظاہری بات ہے وہ جب کوئی ایسی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نارملی کی کوئی جگہ ایسی ہے, تو نارملی میرا رسپانس یہ نہیں ہوتا کہ میں تمہیں مار دوں گی, کیسے ضرورت ہوئی, یہ کیا کر دیا, وہ کیا کر دیا, اس کو بند کرا دو, یہ کر دوں گی وہ. آئی آلویز ڈیل اٹ ود ویری مچ سمپلسٹی. آلویز سے کہ اوکے آئی لیٹ یو نو, دیٹس آل, اینڈ آئی نیور ایور ریٹرن ٹو دیٹ پرسن. تو ان کو سب بتا جاتی ہے شی از ناٹ انٹرسٹیڈ. اور پھر میں ایسے لوگوں کے بہت سارے کام بھی کر دیتی ہوں. جب وہ میرے پاس کوئی کام لے کر آتے ہیں تو آئی ڈو دیئر تھنگس, آئی میک اٹ ہیپن. مطلب میں ان کا کام زیادہ توجہ سے کرتی ہوں کہ ان کو یہ یقین آ سکے کہ بغیر رشوت دیے بھی آپ کے کام ہو سکتے ہیں, بغیر ایسی باتیں کیے بھی آپ کو ویلیو مل سکتی ہے اور آپ کا کام ہو سکتا ہے. بیکاز اگر وہ میرٹ پہ کوئی چیز کہتے ہیں کرنے کے لیے, کیونکہ یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ میرٹ کے مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرٹ پہ کام بھی کچھ دے کے ذرا اچھے طریقے سے ہو جائے, ایفیشینٹلی ہو جائے. لیکن آئی میک شیور کہ میں ان کے کام کروں, اور میں اس وجہ سے کبھی بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتی, یا ان کو کوئی موڈ نہیں دکھاتی, یا ان کے بعد میں غصہ نہیں کرتی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا مس ٹرسٹ ہے. ان کو مس ٹرسٹ سے ٹرسٹ پر لے کر آنا ہے. تو دیٹ نیڈ سم ٹائم اینڈ سم پیشنس. سم پیپل, مطلب وہی والی چیز ہے کہ کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے, اینڈ آل دیٹ. ہاں ان کو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں, یو ایوائڈ دیم. دیکھیے وین ایور somebody is delivering نا, جو کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے وہ پھر ٹارگیٹ بھی بڑا ایزیلی بن جاتا ہے, کیونکہ وہ ڈلیور پھر کر رہا ہوتا ہے. یس اٹ ہیپنس. مجھے بہت دفعہ پہلے شروع میں آنیسٹ بات کرنا چاہتی ہوں یہاں پر, جو یہ محکمہ ایسا ہے نا میرے پاس, تو جو شروع میں جب میں کسی کو بہت اوپنلی, جیسے میرے پاس تو ہر طرح کی بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوتی ہے, ساری ایسوسیشنز آتی ہیں, اور میرا ایک بالکل اوپن ڈور والا ماحول ہے, بیٹھک والا میرا دفتر حساب ہوتا ہے. ایک گروپ آیا, دوسرا گروپ جا رہا ہے, ایک آ رہا ہے, دوسرا جا رہا ہے, سارا دن محفل لگی رہتی ہے. اور سارے بزنس کمیونٹی ایسوسیشنز, یہ سبزی والا آ گیا, فروٹ والے آ گئے, دودھ دہی والے آ گئے, چکن والے آ گئے, گوشت والے آ گئے, چاول والے آ گئے, چینی والے آ گئے, آٹے والے, گھی والے, اینی ون یو نیم اینی ون, اور سب آتے رہتے ہیں. بیکریوں والے آ گئے, ریسٹورینٹس والے آ گئے, تندور والے, روٹی والے. تو میں جب ظاہر بات ہے بہت سے لوگوں کے صحیح کام ہوتے ہیں, جینون ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی بھی ہو رہی ہوتی ہے, آپ نے ان کو ٹھیک کر کے دینا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ آپ نے ان کو کرنا ہوتا ہے. تو شروع میں جب میں بہت زیادہ کہتی تھی نا اپنے آفیسز میں کہ اچھا فلاں بندہ آ رہا ہے, اس کو بھیج رہی ہوں, اس کا یہ کام ضرور کرنا ہے, تو کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں آتا تھا کہ میرے سے بہت سارے ساتھ جو دفتر میں بیٹھے لوگ کام کر رہے ہیں, افسر ہے یہ وہ, ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میڈم اس کو فیور کر رہی ہیں تو شاید میڈم نے کوئی انڈر ہینڈ کچھ پکڑا ہوا ہے. اچھا شروع میں تھوڑا سا نا اس چیز کا لیتی تھی بھار نا, پھر میں نے سوچا یہ وائی, اگر میں نہیں لے رہی تو مجھے یہ بھار کیوں ہے, مطلب وائی آئی ایم سپریسنگ مائی سیلف انڈر سم تھنگ وچ آئی ایم ناٹ ایون تھنکنگ آف. پھر میں نے کہا بس ٹھیک ہے, پھر میں اس خوف سے باہر آ گئی ہوں. میں کھل کے کہتی ہوں کہ یہ کام جینون ہے, میرٹ پہ کروں گی. پھر میں جو مجھے لگتا ہے کہ جینون پہ میرٹ پہ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ بالکل اوپنلی آ کے کھڑی نہیں بھی ہوتی, تو پتہ چل جاتا ہے نا. پھر ایک یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو لوگ پیسے پکڑتے ہیں ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے.
وہ بات باہر نکل آتی ہے somehow. جو دے کر جاتا ہے وہی باہر جا کے اندر اگر 50 روپے دیتا ہے باہر جا کے کہتا ہے 200 روپے دے کے آیا. تو بیسکلی اور ویسے بھی میں نے اپنے اوپر سے ایک خوف اتار دیا یو کین سے. اب میں اوپنلی اپنے کولیگس کو کہہ دیتی ہوں جو میرے ساتھ بیوروکریٹس کام کرتے ہیں, میرا سارے ڈی سیز کے ساتھ لیزون ہوتا ہے کہ جی یہ کام کرنا ہے, اس کا یہ کام کرنا ہے, یہ میرٹ پہ ہے, اس کو دیکھ لیں, یہ آپ کے پاس بندہ بھیج رہی ہوں, اس کا یہ کام ہونا چاہیے کیونکہ یہ میرٹ پہ ہے. اب میں اس کو بالکل اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کرتی ہوں. Acha, thank you so much for your time. I really appreciate it. And very interesting conversation on women empowerment and your journey. میری ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ پاکستان کے لیے جو بھی بہتر کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اور اس کے ہاتھ میں اور بھی زیادہ برکت ڈالے. جو ہم امپرومنٹس دیکھ رہے ہیں, جو ہم اچیومنٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف دس کنٹری, ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ وی نیڈ ٹو اسٹینڈ ایز اے نیشن ٹوگیدر. چیلنجز ہوتے ہیں ہمیشہ, پروز اینڈ کونز, دے ورک, دے گو ہینڈ ان ہینڈ. جہاں اچھائیاں ہیں وہاں برائیاں بھی ہیں, اینڈ ان شاء اللہ آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ ڈے جہاں ہم لوگ برائیوں کو بھی اوور کم کریں. اور جو ڈیلیور ہو رہا ہے ویمن امپاورمنٹ کے فرنٹ پہ اور باقی چیزوں کے فرنٹ پہ, اللہ تعالیٰ اسی طرح پاکستان کو اور بھی زیادہ ترقی ہو اور بھی زیادہ اچھی چیزوں پہ لے کے آئے. لے بھی کٹ ہوئے تو ان شاء اللہ آمین آمین. اور ان شاء اللہ آئی ووڈ لو ٹو سٹ ود یو آفٹر another 2 years and do another podcast, اور دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ اس کے بعد اور کہاں کہاں جاتی ہیں. Thank you very much. Really appreciate It's an honor for me to be here with you. No, thank you so much. Really appreciate your time. بھائی جان پلیز لائک کریں, کامنٹ کریں اور ہاتھ ہولا رکھیں. Everybody has a right to say their point of view. Me and you may have the liberty to agree and disagree, but یہ چیز ضرور یاد رکھیں یہ ملک ہمارا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو بہتر کرنا ہے, اس لیے اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.